अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इमाम मेहदी कौन हैं और वो पैदा होंगे या उनका ज़हूर होगा। इस चीज़ के ऊपर हम अहादीस को भी स्टडी करेंगे और लोगों के दरमियान में क्या राय मौजूद है उसको भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि इमाम मेहदी का मौजू एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर शिया और सुन्नी के अंदर इत्तेफाक पाया जाता है। यानी कि शिया भी ये मानते हैं कि आखिरी ज़माने के अंदर इमाम मेहदी आएंगे और सुन्नी भी इस चीज़ के ऊपर यही बिलीव रखते हैं कि आखिरी ज़माने के अंदर इमाम मेहदी आएंगे। बस एक बहुत माइनर सा फ़र्क ये है कि शिया इमाम मेहदी को अपना आखिरी इमाम कंसिडर करते हैं, जबकि अहले सुन्नत उनको मुजद्दिद के तौर पे देखते हैं। यहाँ पर बाज़ मौलवियों ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को भी मुतनाज़ा बना दिया जाए कि आप इस चीज़ में कन्फ्यूजन में पड़ जाएं कि इमाम मेहदी शियाओं वाले सही हैं या जिनको अहले सुन्नत मानते हैं वो सही हैं। तो हम हदीस के अंदर ये आगे चल के देखेंगे कि क्या ये दो अलग-अलग शख्सियत का ज़िक्र हो रहा है या ये एक ही शख्सियत है। यहाँ पर मैं मेनली फ़ोकस करूँगा अहले सुन्नत की किताबों के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि शियाओं के पास जो है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल के साथ मौजूद है और वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। बाकी अहले सुन्नत के अंदर ये इतना ज़्यादा ओपनली डिस्कस नहीं होने वाला टॉपिक है। हाँ, बेशक वो ज़रूर मानते हैं कि आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी आएँगे। उनके बारे में क्या अहादीस हैं, वो इतनी डिटेल के साथ जो है उनके सर्कल्स के अंदर डिस्कस नहीं होती। इस ज़मन के अंदर हम सबसे पहले जो है तिर्मिज़ी की एक हदीस को बयान करेंगे कि अगर दुनिया के अंदर एक दिन भी रह गया तो अल्लाह उसको तवील कर देगा और इमाम मेहदी को हाकिम बनाएगा। इसके अलावा अहमद बिन हंबल अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अगर दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन भी बचा, तब भी अल्लाह ताला हम में से यहाँ पर मुराद जो है अहले बैत हैं, में से एक शख्स को ज़रूर भेजेगा जो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसे कि वो पहले ज़ुल्म और ज़्यादती से भरी हुई थी। ये दोनों हदीसें जिनके रेफरेंस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, ये अहले सुन्नत की मोतबर किताबें हैं, जिसके अंदर ये हदीस मौजूद है। इसके अलावा किताबुल फितन से एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तवस्सुस से है कि उस अमीर से आसमान और ज़मीन के रहने वाले खुश होंगे। ये लोगों के लिए जो है इतना ज़्यादा पुरसुकून एनवायरनमेंट हो चुका होगा कि आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात जो है ना वो उनसे खुश होंगी। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट हदीस के अंदर जो सबसे अहम बात ये है वो ये है कि आसमान भी जो है एक ख़तरा भी नहीं रोकेगा, वो सारी सारी बारिश जो है वो बरसा देगा और बिल्कुल इसी तरीके से ज़मीन भी अपने अंदर से जो तमाम अनाज है, जो उसके अंदर नेमतें हैं, उसको दुनिया वालों के लिए आम कर देगी। इतनी ज़्यादा खुशहाली होगी कि जो लोग उस वक़्त ज़िंदा होंगे, वो ये दुआ कर रहे होंगे कि जो काश जो हमारे लोग मर गए हैं, वो भी ज़िंदा होते। यानी कि कितना पुरअमन एनवायरनमेंट होगा, माहौल होगा कि लोग जो हैं अपने जो लोग मर चुके हैं, उनको याद कर रहे होंगे कि वो भी काश हमारे साथ इस वक़्त में होते। अगली हदीस की तरफ अगर हम जाते हैं, तो हमें मिलता है कि ये बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की औलादों के अंदर से होंगे। ये सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है। इसके बाद सुनन अबी दाऊद के अंदर भी अगर हम देखें तो उसके अंदर भी यही चीज़ हमें मिलती है कि ये बीबी फ़ातिमा की औलाद से होंगे। इसके अलावा तारीख़ इब्न असाकिर के अंदर भी आपको ये चीज़ मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को ये बशारत दे रहे हैं कि ए फ़ातिमा मेहदी तुम्हारी औलादों के अंदर से होंगे। इसके अलावा एक और जो हदीस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इब्न माजा की हदीस है। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जन्नत की सरदार है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि मैं और हमज़ा, अली, जाफ़र, हसन, हुसैन और मेहदी, ये जन्नत के सरदार हैं। ऑल्दो कि जो अगला रेफरेंस मैं देने जा रहा हूँ वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट किताब के अंदर लिखा हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हज़रत इमाम इब्न सीरीन है, जो अहले सुन्नत के अंदर एक बहुत मोतबर शख्सियत हैं। यहाँ पर रेफरेंस शेयर करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो है आपके साथ स्टडी शेयर करना है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके जो बेसिक अक़ायद हैं उसमें कोई मसला है या आप इस जो हदीस को मैं बयान कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल ऐन इसी तरीके से मान लें जिस तरीके से मैं आपको पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको किताब का रेफरेंस भी दे रहा हूँ, जिसके अंदर इब्न सीरीन जो है उनसे सवाल ये किया जाता है रिगार्डिंग
کہ امام مہدی افضل ہیں یا حضرت ابو بکر اور یا حضرت عمر. تو اس کے اوپر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ان دونوں سے افضل ہیں اور نبی کے برابر مرتبہ کے ہیں. اچھا، یہاں پر نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ جنرل نبی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں. اس بات کا جواب اگلی حدیث کے اندر بھی مل جا رہا ہے، جو کہ جس کا ریفرنس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس کے اندر آپ یہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض انبیاء کا ذکر ہے یہاں پر. اچھا، یہاں پر میں ابن سیرین جو ہے ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف بھی کروانا چاہوں گا. یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو ان نون ہو. باقی ان کے جو اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے تربیت حاصل کی، اس کے اندر حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے ان کی تربیت فرمائی ہے، جن کی صحبت میں یہ رہے ہیں. ساتھ ان کو سکھا کہتے ہیں. اس طریقے سے امام ذہبی جو ہیں وہ بھی ان کو سکھا کہتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بہشتی زیور سے ایک ریفرنس دوں گا جس کے اندر امام مہدی کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کی امامت کے لیے آسمان سے صدا آئے گی. یہاں پر میں اس طرح کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں نا کہ آسمان سے صدا آئے گی، اس کو میں عین اس طریقے سے نہیں لے رہا ہوتا ہوں کہ جس کے اندر کہ آسمان سے کوئی کسی انسانی آواز کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر ہمیں اس کو جو ہے تعبیر کرنا پڑے گا، یہاں پر ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ آسمان سے آواز کس طرح کی ہے. ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میں کس طرح سے چیزوں کی تعبیر کروں گا اس کے اندر، جس کو ہم آج ریلائز کر سکتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں. اگلا ریفرنس میں فتاوی محمودیہ سے آپ کو دوں گا، جس کے اندر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام مہدی کے ظہور کے اوپر یقین نہیں رکھتا تو اس کا کیا ہے معاملہ ہوگا. تو سمپلیفائڈ وے میں اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے تو وہ سمپل سی یہ بات بول رہے ہیں کہ جو شخص اس بلیف کے اوپر یقین نہیں رکھتا وہ بیسکلی احادیث کا انکار کر رہا ہے، تو اس کی اصلاح ریکوائرڈ ہے. بھی ظہور کا ذکر ہے نہ کہ پیدا ہونے کا. جیسے کہ اکثر عام طور پہ یہ بات پھیلائی جاتی ہے یا عام کی جاتی ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ غیبت کے اندر موجود ہیں، جب ٹائم آئے گا تو وہ ظاہر ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے. یہاں پر اہل سنت جو ہے اس عقیدے سے انکار کرتے ہیں، مگر جو کتابیں موجود ہیں اس کے اندر ظہور کا ہی ذکر ملتا ہے، نہ کہ ان کے پیدا ہونے کا. ڈیفینیٹلی پیدا تو وہ ہوں گے، مگر اب وہ اگر آج کی تاریخ میں بھی پیدا ہوتے ہیں تو آج بھی آپ ان کو نہیں پہچان رہے ہوں گے. وہ صرف اور صرف اس وقت آپ کے سامنے اپیئر ہوں گے یا آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے جس ٹائم پہ ان کا وقت ہوگا، کہ جس ٹائم پہ ان کو ظاہر ہونا ہے. تو وہ کوئی بچے نہیں ہوں گے، لوگ ان کو بچپن سے نہیں پہچان رہے ہوں گے. یقینی طور پہ وہ آج سے اگر 40 سال بعد ان کو پیدا ہونا ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ ہمیں ریفرنسز میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی عمر آلموسٹ 40 سال کے آس پاس ہوگی. تو اگر کوئی شخص آج سے 40 سال کے بعد کسی کو ظاہر ہونا ہے اور اگر آج بھی پیدا ہوا ہے، تو جو یہ بیچ کا سینیریو ہوگا یا بیچ کا جو ٹائم فریم ہوگا وہ غیبت کا ہی کہلائے گا. اب چاہے وہ 1000 سال ہو جائے، 100 سال ہو جائے، غیبت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چیز ہم بہار شریعت کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے ان کے ظاہر ہونے کا ذکر آپ کو ملتا ہے. جہاں تک غیبت کا سوال ہے، ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے لیے غیبت کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ ہے کہ امام مہدی اگر کافی ٹائم پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور وہ اب تک غیبت میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو غیبت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب حضرت عیسیٰ غیبت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پردے کے اندر ہائڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ آخری زمانے کے اندر ہمارے سامنے ویزیبل ہوں گے، تو اسی طرح سے یہ غیبت کا عقیدہ جو امام مہدی سے منسوب ہے وہ بھی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آج کوئی شخص پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں، شخص سے مراد یہاں پر میری امام مہدی علیہ السلام ہے، اگر وہ آج پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کی جب تک کہ وہ جوانی گزار لیں، اس کے بعد جو بالغ ہو جائیں، اس کے بعد جو وہ 40 سال تک کی عمر میں جب تک کہ وہ خلافت کی عمر تک نہ پہنچے گی جس پہ ان کو وہ ملنی ہے وہ قیادت کر سکیں، تب تک اگر آپ نہیں بھی ان کو پہچان رہے تو وہ غیبت کا ہی پیریڈ ہوگا. تو اب یہ بالکل کامن سینس والی بات ہے کہ وہ 40 سال کی غیبت ہو یا 1000 سال کی غیبت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
یہ بالکل ویسی غیبت آپ کنسیڈر کر کے آپ اس عقیدے کو مان سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو غیبت ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں بھی ابھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر آپ نے اب تک یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے شیعوں کی کتابوں سے کوئی ریفرنس نہیں پیش کر رہا، اس کے پیچھے بیسک سا ریزن یہ ہے کہ شیعوں کے لیے ایک بہت بنیادی سا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ اپنی ہر نماز کے بعد امام مہدی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اپنی جو ممکن ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ کریں گے، چاہے ان کو میدان میں اترنا پڑے، چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے، مال سے مدد کرنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے گا وہ یہ کریں گے۔ تو جب ان کا یہ بنیادی عقیدہ موجود ہے، اور تو اگر ان کا امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے تو وہ نیچرلی اس چیز کی طرف موٹیویٹڈ ہوں گے کہ وہ یہ کام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اس زمانے میں بہت ساری مشکلات ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کہ شیعہ جو ہیں وہ ہر معاملے میں بالکل بہتر ہوں گے اس ٹائم پہ، مگر ایک فطری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ایک بنیادی عقیدہ موجود ہے اور جس کے اوپر آپ کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے اسی طریقے سے بہیو کریں گے جیسا کہ آپ نے بچپن سے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ یہاں پر اہل سنت کے اندر اس طرح کا کوئی عقیدہ پایا نہیں جاتا ہے، تو کتابوں میں تو ضرور موجود ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ حکومت قائم کریں گے، مگر وہ جو قائم کرنے کا پروسیجر ہوگا اس کے بارے میں علماء یا مولوی حضرات کبھی بھی نہیں بتاتے کہ وہ کس طریقے سے ہو رہا ہوگا۔ تو جب اگر وہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں تو اہل سنت کی عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی مدد اور نصرت کے لیے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے ایفرٹس ڈالنی ہے۔ پر میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کی جو مدد نصرت جو ہے وہ شیعہ ہی کریں گے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر اہل سنت بھی ہوں گے، اور ہر وہ شخص ہوگا جو حق کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گروہ میں توڑا یا تفرقے بازی میں پڑے، ان کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں دونوں کو جو ہے یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دونوں کی عقائد کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے کہ ایک کی ظاہر سی بات ہے، ایک کی جب بنیادی طور پہ تربیتی ایک اس نظریے کے تحت ہو رہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور ان کے لیے ان کو ایفرٹس کرنی ہے، تو ان کا براٹ اپ جو ہے وہ اس عقیدے رکھنے والے سے بالکل الگ ہوگا جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی حکومت آنے کے اوپر ان کو کرنا کیا ہے، جب اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان کو کرنا کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب میں کچھ اور حدیثوں کی طرف میں موو کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ امام مہدی جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کریں گے۔ اچھا، جیسے کہ ابھی ہم کرنٹ سچویشن دیکھتے ہیں کہ ایک امریکہ کا سسٹم موجود ہے جو کہ ایک دجالی سسٹم ہے، اور میں ایسا نہیں ہے کہ صرف دجالی سسٹم بول رہا ہوں اور اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر میں ایکسپلین کروں گا کہ میں اس کو دجالی سسٹم کہہ کیوں رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پر اس پوری سیریز میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو جسٹ حدیث کا کانٹیکسٹ بتاؤں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ریفرنسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا تاکہ جس کو اگر ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو وہ ان احادیث کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے اور کراس ویریفائی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے جو لنک استعمال کیے ہیں، یہ جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں گا، وہ آن لائن موجود سافٹ ویئرس کے اندر بھی مل جائیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو احادیث ڈھونڈنے کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو۔ ترمذی کے اندر ایک حوالہ موجود ہے جس کے اندر ایک شخص امام مہدی کے پاس آئے گا اور وہ ان سے درخواست کرے گا کہ آپ مجھے دیجیے، اور وہ اس کو اتنا دیں گے کہ وہ اس کی استطاعت جتنی ہوگی اس کو اتنا ملے گا۔ ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کس طریقے سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ ایک جو امریکہ نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ڈالر سسٹم، کہ آپ ان سے کسی بھی طریقے سے جو ہے نا فائٹ نہیں کر سکتے، کہ اگر آپ کچھ بھی کریں گے آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں گے، آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر میزائل وہ داغ دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے اس دنیا کے لیے، جس کو ریزالو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس سسٹم کو اب ختم کر دیں گے تو ہر کسی کے پاس اپنے ریسورسز موجود ہیں، وہ آسانی سے بزنس کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی پروڈکٹس کو دنیا کے اندر سیل کر سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ دنیا کے لیے اچھا ہوگا کہ ایک امریکہ کا جو یہ دجالی سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہاں پر ایک آخری سوال یہ بچتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام ہیں یا مجدد، جیسے کہ اہل سنت ان کو مجدد کے طور پہ مانتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔